अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल आराफ की आयत नंबर 142 से हम आज पढ़ेंगे 142। और वाअदना वादा लिया हमने मूसा से सलासीना 3 होता है, सलासीन 30 लैलतन रातों का। और अतमम नाहा पूरा किया हमने इसको। अतमम तमाम से है, उर्दू में हम आप इस्तेमाल करते हैं, इत्माम हुज्जत का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। अतमम ना हमने पूरा किया, तो ये माजी का जमा का सीगा है मुतकल्लम का। ये जो हमजा आपको नजर आ रहा है ना, ये इस लफ्ज का हिस्सा है, ठीक है। उतिम्मा का लफ्ज भी तो आपने पढ़ा है ना, ये इसका अपना हिस्सा है। हा जमीर है रात की तरफ। व अतमम नाहा हमने पूरा किया उसको भी अशरिन 10 मजीद के साथ, ठीक है। व अदना मूसा सलासीना लैलतन हमने मूसा से 30 रातों का वादा किया। व अतमम नाहा भी अशरिन और हमने पूरा किया इस वादे को 10 मजीद रातों के साथ। फतम्मा तो पूरा हुआ, ये असल शक्ल है। ते मीम मीम तम, जैसे तुम्मा होता है वैसे तम्मा होता है। तम्मत भी खैर, तो तम्मा की शक्ल है अतमम, इतमाम, उतिम्मा, वो फिर मुख्तलिफ शक्लें हैं आगे। फा तो तम्मा पूरा किया मीकातू वक्त की शक्ल है मीकात। अरबी में टाइम के लिए वक्त ही लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो वाओ काफ ते इसकी रूट है। वक्त से है मीकात। मीकात मुकद्दरा जगह को भी कहते हैं, मुकद्दरा वक्त को भी कहते हैं। ये इसमें ज़र्फ़े ज़मान भी है, इसमें ज़र्फ़े मकान भी है। तो मीकात मुकद्दरा वक्त। रब्बी ही उसके रब का, अरबाईना 40 लैलतन रातों का। फतम्मा मीकात रब्बी ही अरबाईना लैलतन, तो फिर पूरा हुआ उसके रब के वादे का वक्त 40 रातों का, या उसके रब का तय किया हुआ वक्त 40 रातों का। यानी अल्लाह ने तय क्या कर रखा था? 40 रातों। वादा किसका लिया? 30 रातों का। बाद में 10 रातों के लिए और रोक लिया। तो अल्लाह कहते इस तरह मैंने अपना वादा पूरा किया। वादा किसके साथ था? अल्लाह का अपना तहैया था, अपना फैसला। अब आप पढ़ चुके हैं कि कौम मूसा जो है वो कई साल तक मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ेरे तबलीग रही। तबलीग के इस तमाम अरसे में उन्होंने कितनी निशानियां देखी, कितनी बड़ी बड़ी निशानियां बयान हुई है ना। सबसे पहले कहत पूरे मिस्र में पड़ना, फिर कहत के बाद सैलाबों का तूफान आना और पूरे मिस्र में बेअक्फ, फिर उसका खात्मा हो जाना, फिर उसके बाद उन पर अजाब आना टिड्डी दलों का पूरे मिस्र में बेक वक्त हमलावर होना, फिर पूरे मिस्र से बेक वक्त हटना, फिर जुमों सुसरियों वगैरह का अजाब आना, फिर उसके बाद मेंढकों का अजाब आना और खून का अजाब आना, पूरे मिस्र के ज़ख़ीरों का बैक वक्त खून बनना और फिर बैक वक्त पानी बन जाना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से। उसके बाद 2 निशानियां जो बतौर अलामत दी गई थी वो तो देखी थी उन्होंने। और मुझे पर्सनली ये नहीं लगता है कि जो ये अजाब वाली निशानियां हैं ये तो उससे बहुत बड़ी थी। यानी अज़दहा के मुतालिक फिर भी किसी को शुबा हो सकता है कि पता नहीं जादू है या हकीकत है, किसी को शुबा हो सकता है। लेकिन जो पूरे मुल्क में एक वारदात रूनुमा होती है पूरे मुल्क में, और फिर पूरे मुल्क में खत्म हो जाती है, फिर दूसरी रूनुमा होती है पूरे मुल्क में बेअक्स वक्त, फिर पूरे मुल्क में खत्म हो जाती है, कैसे मुमकिन? यानी आप देखें, जिन बड़ी ताकतवर मखलूक हम समझते हैं, इंसान समझते हैं ना आमतौर पर, और बड़ा मुतासर होते हैं। तो जिन भी एक वक्त में एक कमरे वाले को डरा सकता है, साथ वाले को नहीं डरा सकता। घर में अगर वो किसी को डराने के लिए आता है तो वो पूरे घर वालों को नहीं डरा सकता। वो एक ही घर में कमरे में जाकर ठक 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 करता है, वो डर के उठता है, वो चीखता है तो बाकी लोग आते। उनमें भी पावर नहीं है। हम सबसे ज्यादा उन्हीं को पावरफुल मानते हैं, हालांकि है नहीं, वो सबसे ज्यादा मानते हैं हम। तो उनकी भी ताकत इतनी महदूद है, और एक वक्त में एक ही बंदे को छेड़ सकते हैं। ये नहीं कर सकते कि इसको भी छेड़ ले उसको भी छेड़ ले। अगर एक वक्त में एक से ज्यादा बंदों को छेड़े होंगे तो जीत भी फिर एक से ज्यादा होंगे एक वक्त में वहां पर मौजूद। तो आप देखिए कि एक इंसान पूरे मुल्क में बैक वक्त ना जादू के जोर से
کوئی تکلیف لا سکتا ہے نہ دور کر سکتا. تو یہ بہت بڑی نشانیاں تھی انہوں نے دیکھی. پھر ان ساروں کے بعد انہوں نے لیٹسٹ نشانی کیا دیکھی؟ سمندر کا پھاڑا جانا، ان کو راستہ دیا جانا، اور فرعون اور اس کی قوم کا غرق کر دیا جانا. اور یہ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا. یعنی اس چیز کا تصور محال ہے. آپ پانی روک سکتے ہیں، پھاڑ سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے، سائنس کسی طرح سے نہیں قابو پا سکے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ سیلاب کا ریلا آ رہا ہے تو کوئی ایسا گیجٹ ایجاد ہو جائے کہ وہ اس کو پھاڑ دے، اس کو چھوٹے چھوٹی موجوں میں بدل دے تو وہ نقصان نہیں کرے گا، ہے نا. وہ تو بہت بڑا ریلا ہوتا ہے تو وہ بہا کر لے جاتا ہے جو رستے میں آتا ہے. نہیں کر سکتے، نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ. تو اللہ رب کریم نے اسے پھاڑا اور باقاعدہ روک دیا. اور اللہ نے خود کیفیت بیان کی، قد طود العظیم، ایسے جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہو کہ موجیں جو ہے وہ سمٹ کر رک گئی دونوں طرف. یہ اتنی حیران کن بات ہے جس کی مثال کبھی بھی نہیں مل سکتی، اور نہ سائنس آج تک اس کا کوئی جواب دے پائی ہے، اور نہ ہی اس پر کسی بھی قسم کی قدرت حاصل کر پائی. اب آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزر گئے اور سمندر پار کر گئے، اور فرعون اور پھر اس کی قوم کے لوگ اترے، تو این جب وہ سمندر کے بیچ میں پہنچے کہ واپس بھی نہ ہو سکے تو پانی چل پڑا. یہ سب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور اس کے چند دن بعد جب ابھی یہ اپنی منزل پر پہنچے نہیں تھے، یہ ابھی راستے میں سفر کر رہے تھے، انہوں نے کیا فرمائش کی؟ موسیٰ ہمارے لیے ایک خدا بنا دو. تو اب دیکھیے کہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں بھی ان کے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ جہالت کا کوئی حل نہیں ہے. جیسے ایک بندہ بچے کو دھاگا باندھتا ہے، فرض کرے، یا تعویذ پہناتا ہے، یا اور کچھ کالک لگاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ بھئی بچے کو ملیریا ہوا ہے، بچہ اس لیے تکلیف میں ہے، اس کو پرسکرپشن بھی دکھا دیتے ہیں، دوائی بھی دے رہے ہیں، دوائی سے فرق بھی آ رہا ہے، ڈاکٹر نے تصدیق بھی کر دی ہے، سارے عقلی ثبوت موجود ہیں، اور وہ پھر بھی نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں نہیں جب تک میں اس کو یہ ٹیکا نہیں لگاؤں گا یا میں اس کو یہ تعویذ نہیں پہناؤں گا یہ ٹھیک نہیں ہوگا، تم مانو یا نہ مانو. تو پھر اس طرح کی جہالت کو کس طرح ہرایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو ہے میں نہیں مانتا، تم جو کر سکتے ہو کر لو. لہٰذا اتنی نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد، اور اس خدا پر جو انہیں بنی اسرائیل کو قبطی قوم سے، فرعون کی قوم سے چھڑا کر لے آیا ایسی عظیم الشان نشانی بنا کر، اس کے بعد وہ کہنے لگے ہمیں ایک خدا بنا، ہمیں ایک خدا بنا. تو یہ کتنی عجیب بات. اب اس کے بعد اللہ نے ان کو آزمائش میں سے گزارا تاکہ موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قلبی کیفیت واضح ہو جائے. کیونکہ جیسے انہوں نے وہ بات کی نا، موسیٰ علیہ السلام برہم ہو گئے، تو انہوں نے فوراً کیا کیا؟ دم ساتھ لیا، بات بدل دی، معافی تلافی پر اتر آئے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے تھے نا. موسیٰ علیہ السلام کے جلال کی ان پر بڑی ہیبت تھی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ تمہارے ماں بہن عمر کی مثال موسیٰ عمران کی طرح ہے. عمران موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام ہے. یہ بڑی پرلطف بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے جد امجد بھی عمران ہے، نانا. اور رسول جو یہ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کے والد کا نام بھی عمران ہے. نبیوں میں 2 ہی عمران گزرے. ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی طبیعت میں جلال بہت تھا، لوگوں پر ان کا بڑا روب آتا تھا، شخصیت ایسی تھی ان کی ماشاءاللہ. تو ان کی موجودگی میں تو پھر فوراً ہی بات کو ٹال دیا، نہیں معافی تلافی کر لی، اور ایسی ہو گئی جیسے کوئی اہم بات نہیں تھی، بس ایسے ہی سرزد ہو گئی. اب اللہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی حقیقت سے واقف کرنا چاہتے تھے تاکہ موسیٰ علیہ السلام ان کے متعلق حالات جان لیں. کیونکہ آگے کام تو شروع ہوا تھا، ابھی منزل تھوڑی ملی تھی، ابھی تو یہ صحرا میں آئی تھی، اب تو فلسطین فتح ہونا تھا، ابھی تو بڑا کام باقی تھا. پھر وہی ہوا نا، فلسطین فتح کرنے کے موقع پر کیا کہا؟ تو اور تیرا خدا جا کے لڑ، ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ نے یہ کمزوری پہلے ہی دکھا دی، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑا جھٹکا لگتا. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ان سے کوئی خاص امید نہیں رہی تھی. تو اللہ رب کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا پہلے ہی. موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ جب بنی اسرائیل کو لے کر آنا تو مجھ سے آ کر ملنا، تب میں تمہیں کتاب دوں گا. اب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو تھوڑا پیچھے ہی چھوڑ کر
خود جلدی جلدی کوہ طور پر چلے گئے اور ہارون علیہ السلام کو جگہ بتا دی کہ ان کو وہاں لے آنا. اب اللہ رب العزت نے پوچھا بھی، آگے آپ پڑھیں گے انبیاء میں تذکر آئے گا کہ اللہ رب العزت نے پوچھا موسیٰ اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر تو کیوں جلدی جلدی آ گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جی میں اس لیے جلدی چلا آیا کہ آپ خوش ہوں، یعنی کہ ان کو اشتیاق تھا، تو میری قوم بھی پیچھے ہی آ رہی ہے. تو اللہ کریم نے انہیں اس وقت کہا تھا 30 رات یہاں پر تم اعتکاف کرو، ٹھیک ہے. وہاں پر کوئی چلا نہیں کاٹنے گئے تھے. اللہ رب کریم نے انہیں وہاں پر عبادت میں رہنے کا حکم دیا. وجہ کیا تھی؟ توریت کا بیک وقت نزول ہونا تھا تو اس کا تحمل چاہیے تھا. قرآن کا نزول گریجول ہوا اور عام طور پر وہی گریجول ہی آتی ہے، آہستہ آہستہ بتدریج. اس میں پھر سہار آسان ہوتا ہے. اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب کریم نے حکم دیا کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھا کریں، اس لیے کہ ہم آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالنے والے ہیں. اور وہ اصل ذمہ داری تھی وحی کے تحمل کی. اور اللہ خود کہتے ہیں کہ یہ قرآن اگر پہاڑ پر اتارا جاتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. سورہ حشر کی آخری آیت ہے نا. تو قرآن مجید یا وحی جو ہے یہ بڑی عظیم چیز ہے. لہٰذا سورہ انعام کے آغاز میں نے اب سے عرض کیا تھا کہ اسما بیان کرتی ہیں کہ جب انعام اتر رہی تھی تو اونٹنی پر اس قدر بوجھ پڑ رہا تھا کہ اونٹنی کی ٹانگیں جھکتی گئیں یہاں تک کہ وہ بیٹھ گئی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل ہی کی قوت تھی. اور یہ قوت کہاں سے آئی؟ عبادت سے، نماز سے. تو اللہ رب کریم نے اب موسیٰ علیہ السلام کو پوری توریت بیک وقت دینی تھی. اور کتابوں میں افضل ترین 2 کتابیں مانی جاتی ہیں، توریت اور قرآن مجید. لہٰذا میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کتابیں اللہ نے خود تحریر فرمائی، توریت اور قرآن مجید. تو اب اس بیک وقت اترنے والی ایمانت کا تحمل چاہیے تھا. لہٰذا اللہ نے کہا کہ آپ 30 دن کے لیے یہاں تشریف لائیں اور ریاضت کریں، اعتکاف کریں، ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے. اب اللہ رب کریم کو پتا تھا مستقبل میں کیا ہونا ہے، اللہ علیم ہے، اس لیے اللہ نے 40 دن نہیں کہا. جب موسیٰ علیہ السلام گئے 30 دن گزر گئے تو اللہ نے کہا موسیٰ 10 دن اور رک جاؤ. اب اللہ جیسا میزبان ہو تو کون نہیں رکے گا. موسیٰ تو خوشی خوشی رک گئے کیونکہ وہ تو پہلے بھی اپنی قوم سے پہلے پہنچ گئے تھے اس اشتیاق میں کہ اللہ سے ملنے جا رہے ہیں. اب یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا کہ موسیٰ کوہ طور پر چڑھیں اور بزر بجائیں اور اللہ حاضر ہو جائے معذر. جیسے ہمارے یہاں کہانی میں بنا ہوا ہے کہ موسیٰ کوہ طور پر گئے. کوہ طور پر جانا 3 یا 4 مرتبہ ہی ثابت ہے جب اللہ نے بلایا، ٹھیک ہے، اللہ نے بلایا. تو یہ جو باتیں بھی ہیں نا اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے نہیں جی، موسیٰ علیہ السلام بھی خود کبھی نہیں گئے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلایا جاتا تھا. تو یہ جو قصے کہانیاں ہیں اور بہت سارے اس طرح کے واقعات بنے کہ موسیٰ جا رہے تھے اللہ سے ملنے کے لیے فلاں بات ہوگی، موسیٰ جا رہے تھے اللہ سے ملنے کے لیے فلاں بات ہوگی، نہیں ایسا کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہمارے پاس طے شدہ واقعات ہیں اور انہی کی حقیقت ہے. اس تصور کو بھی ساتھ ساتھ آپ نے اپنے واضح کرنا ہے، پالش کرنا ہے کہ اللہ کریم جب بلاتے تھے موسیٰ علیہ السلام تب ہی ملنے کے لیے جاتے تھے اور اللہ کو نہیں بلایا جا سکتا ملنے کے لیے. اللہ جس کو چاہے شرف بادیابی بخشے. بادشاہوں سے کوئی جا کے تھوڑی ملتا ہے، بادشاہ خود ملاقات کا وقت دیا کرتے ہیں. تو اللہ کریم تو مالک الملک ہے. جی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے چلے گئے نا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جلدی آئے تو اب آپ کو 10 دن اس لیے کہ آپ جلدی آئے تھے اس لیے 10 دن کو اور جیسے پڑھنے سے ناراض ہوئے اللہ تعالیٰ. نہیں، اللہ بالکل ناراض نہیں ہوئی. آپ انبیاء میں پڑھیں گے بھی اللہ نے پوچھا ضرور. اللہ رب کریم ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اشتیاق ہی بتانا چاہتے ہیں اور آپ دیکھیں گے وہاں پر کہ کلام میں کتنی محبت ہے، کتنی الفت ہے. جیسے ایک مہربان مالک جو ہے وہ اپنے کسی لائق نمائندے سے بات کر رہا ہو، یا کوئی مہربان بزرگ اپنے کسی بڑے لائق بچے سے بات کر رہا ہو اور اس سے اس کی کسی غیر متوقع بات کی وجہ پوچھ رہا ہو، تو اللہ نے اسی انداز میں پوچھا کہ موسیٰ تم تو جلد چلے آئے، اپنی قوم سے پہلے کیوں چلے آئے. یعنی حکم بنیادی طور پر اللہ نے کہا تھا جب بنی اسرائیل صحرائے سینا پہنچ جائیں تب آپ آنا. تو موسیٰ علیہ السلام ان کے صحرائے سینا کے خطرناک حصے سے نکلنے کے بعد جب وہ پہنچنے والے تھے تو تب جلد جلد آگے چلے گئے. غالباً 1-2 دن کا فرق پڑا ہوگا. تو اللہ کریم نے پوچھا موسیٰ تم اپنی قوم سے پہلے کیوں چلے آئے، ان کے منزل پر پہنچنے سے پہلے کیوں چلے آئے. تو اللہ کو جواب میں عرض کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ جی میں اشتیاق کی وجہ سے چلا آیا، آپ سے ملاقات کے لیے چلا آیا.
میں اس لیے چلا آیا، جو ایگزیکٹ الفاظ ہے وہ یہ ہے کہ میں اس لیے چلا آیا کہ آپ خوش ہو جائیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک کام کسی کو راضی کرنے کے لیے کریں اور وہ ناراض ہو جائے؟ ایسے نہیں ہوتا. اور قوم کے لیے وہ بھی آ رہی ہے، اور پھر انہوں نے اپنے ساتھ نائب بھی تو مانگے تھے. ہارون علیہ السلام تھے نا پیچھے، وہ لے کر آ رہے تھے قوم. اور یہ سب اللہ کی اپنی اسٹریٹجی تھی بنیادی طور پر، کیونکہ اللہ موسیٰ کو وہ دکھانا چاہتے تھے جو ظاہر موسیٰ علیہ السلام کو علم میں نہیں تھا. وہ اللہ سے نہیں ڈرتے تھے بدبخت، وہ موسیٰ علیہ السلام کی پریزنس سے ڈرتے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی ایبسنٹ ہوئے تو انہوں نے اپنی اصل دکھا دی. اب 30 دن تک تو ان کو تھا کہ موسیٰ آ جائیں گے. ابھی عرصے میں یہ اپنی منزل پر پہنچ گئے جہاں سٹے کرنے کے لیے کہا گیا تھا، وہاں پہنچ گئے اور صحرائے سینا کے اس حصے میں جا کر خیمے لگائے ہوں گے، آباد ہوئے ہوں گے، جو بھی ان کے پاس ذرائع تھے ان کے ساتھ سیٹل ہوئے ہوں گے. اب موسیٰ علیہ السلام کو حدود پر تھے. اب انہوں نے 30 دن تو انتظار کیا، اور جب 30 دن گزر گئے تو بے قرار ہو گئے، تو موسیٰ نہیں آئے. اب انہوں نے کہا موسیٰ تو گئے، پتہ نہیں آتے ہیں کہ نہیں آتے. جان چھوٹی معذاللہ، اور فوری طور پر پیچھے سے بچڑا بنایا. اب یہی وجہ تھی کہ اللہ نے پہلے 30 دن کا کہا اور پھر بعد میں 10 دن روکا، تاکہ قوم کو آزمانے کا موقع ملے. اور آپ دیکھیں 10 دن کچھ بھی نہیں ہوتے. 10 دن بھی وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے سے توحید پر قائم نہیں. یہی تو ڈسکشن ہے. دیکھیے وَقَالَ موسیٰ، موسیٰ نے کہا لِأَخِیہِ اپنے بھائی سے، ہارون سے، اخلفنی جانشینی کرنا میری، فی قومی میری قوم میں، وَأَصْلِحْ اصلاح کرنا، وَلَا نَا تَتَّبِعْ تو پیروی کرنا، سبیل المفسدین فسادیوں کے طریقے کی. موسیٰ اپنے بھائی ہارون سے کہہ آئے تھے کہ میرے پیچھے میری قوم کی جانشینی کرنا، ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فسادیوں کے راستے پر نہ چلنا. اب یعنی حضرت موسیٰ کو یہ تو پتا تھا کہ قوم کا ایک گروہ فسادی ہے، لیکن ان کی فساد کی شدت کا اندازہ نہیں تھا انہیں، کیونکہ دلوں کا حال نہیں نہ جانتا، کوئی نہیں جانتا. تو اس لیے اللہ رب کریم نے وہ چیز روز روشن کی طرح عیاں کر دی. پھر اس میں ایک اور حکمت بھی نکلی جو آگے چل کر ہم ڈسکس کریں گے. تو ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے. اچھا، ہارون عمر میں بڑے تھے 3 یا 4 سال موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن بحیثیت نبی جونیئر تھے، کیونکہ انہیں اسسٹ کرنے کے لیے ساتھ لگایا گیا تھا موسیٰ کے. موسیٰ نے دعا کی تھی نا، تو موسیٰ علیہ السلام کا اسسٹنٹ بنایا گیا تھا. لہٰذا عمر اور چیز ہے، عہدہ اور چیز. لہٰذا عہدے کے اعتبار سے جو بڑا ہے وہ بڑا ہے. جیسے بلال رضی اللہ عنہ پہلے ایمان لائے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بلال سے بعد ایمان لائے، لیکن جب وہ خلیفہ بن گئے تو بلال ان کے ماتحت ہو گئے، کیونکہ عہدہ ہے، اور عمر یا دین میں کسی کا تقوی وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. پھر دنیا کا کاروبار نہیں چل سکتا نا. تو یہ بھی ہمارے لیے اس میں ایک سبق ہے کہ جس کو اللہ نے عہدہ دیا دین کا یا دنیا، یہ تو خالص دین کا عہدہ ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے مثال ہے، کیونکہ انبیاء ہمارے لیے مثال ہے. تو عہدہ جس کو دیا گیا ہے اس کی اطاعت ہم پر فرض ہے، چاہے ہم عمر میں بڑے ہوں، ہم علم میں زیادہ ہوں. کیونکہ اگر ہم اس طرح نہیں چلیں گے تو دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے، اسی لیے آپ ایک ٹریفک کا ایک سسٹم لے لیں، بہت چھوٹا ایک سسٹم ہے، ویسے بڑی اہمیت کا حامل ہے. ہم 3rd ورلڈ کے لوگوں کا دوسرا بڑا مسئلہ ٹریفک ہے. تو یہ ٹریفک کیسے چلتی ہے؟ ایک پی ایچ ڈی پروفیسر کہ میں نہیں رکتا ایک ان پڑھ کانسٹیبل کے اشارے پر. چل چکی ٹریفک کا کانسٹیبل اشارہ کرتا ہے. اب تو خیر زیادہ تر لائٹس آ گئی، لیکن پھر بھی وارڈن وغیرہ ہوتے ہیں، تو پہلے تو بالکل ہی کانسٹیبل کے اشارے پر چلتا تھا. تو کانسٹیبل اشارہ کرتا ہے تو سب چلتے ہیں، اور کانسٹیبل اشارہ کرتا ہے تو سب رکتے ہیں، کیونکہ نظام اس کے بغیر چل نہیں سکتا. تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو پیچھے سے ہدایات دے کر گئے تھے، اور ان میں ایک لیڈر بھی چھوڑ کر گئے تھے، ہارون علیہ السلام. اور وہ لیڈر بھی ان کے اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ نہیں تھے، اللہ نے ان کو سیکنڈ کمانڈ دی تھی. اللہ کی طرف سے وہ دوسرے نمبر پر سلیکٹ کیے گئے تھے ہارون علیہ السلام. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پر اللہ کریم موسیٰ علیہ السلام پر ناراض ہو جاتے. اصل میں ہم نے اللہ کا تصور ہی بنایا نا، اللہ ادھر ناراض ہوئے، اللہ ادھر ناراض ہوئے. اللہ تو رحیم و کریم ہے. ولما، اور جب آئے موسیٰ لمیقاتنا، مقررہ وقت پر، مقررہ جگہ پر. میقات کے دونوں معنی ہوتے ہیں. وکلمہ، اور کلام کیا اس سے، ربہ، اس کے رب نے، کالا، اس سے التجا کی موسیٰ نے، ربی، اللہ جی،
ارینی مجھے دکھائیے انظر کہ میں دیکھ سکوں الیک آپ کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام جب مقررہ جگہ پر پہنچے تو اللہ سے انہوں نے بات کی اور کہا اللہ جی مجھے وہ قوت نظر دے کہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ اشتیاق سب کو ہے نا، تو موسیٰ کو بھی تھا، تو انہوں نے اللہ کی فرمائش کی، کہا اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتا، تم کبھی مجھے نہیں دیکھ سکو گے موسیٰ، ولیکن لیکن انظر دیکھو الی الجبل اس پہاڑ کی طرف، فإن پھر اگر استقر قائم رہا مکانہ اپنی جگہ پر، فسوف تو ان قریب ترانی تم مجھے دیکھ لو۔ فلما پھر جب تجلی کی ربہ اس کے رب نے للجبل پہاڑ کی طرف، جعلہ کر دیا اس کو دکن ریزہ ریزہ، وخر گر پڑے موسیٰ صعقاً بے ہوش ہو کر۔ اور جب اللہ نے پہاڑ پر اپنی ایک تجلی کی، تو تجلی کیا ہوتا ہے؟ جلوہ دکھانا، جلوہ کا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، ایک جلوہ دکھایا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اس کی شدت سے، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو وہ کہا جاتا نا، مشہور ہے یہ بات، صحیح نہیں ہے صرف مشہور ہے، کہ وہ پہاڑ جو جل گیا اسی سے سرما بنا۔ تو وہ غالب کا شعر بھی ہے، حشر میں دعویٰ کروں گا موسیٰ پہ اپنے خون کا کہ کیوں اس نے میرے یار کو خنجر پہ دھار دی، کہ میرے محبوب کی آنکھیں خنجر کی طرح تیز ہیں، اس کی نظر کٹیلی ہے، تو موسیٰ پر خون کا دعویٰ کروں گا، کیونکہ نہ وہ یہ تقاضا کرتے، نہ اللہ تجلی ڈالتے، نہ پہاڑ جلتا، نہ سرما بنتا، نہ میرا محبوب لگاتا، نہ سرما بھری آنکھوں سے مجھے دیکھتا، نہ میں مرتا۔ لمبا قصہ ہے نا۔ تو یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، سرما یہی کہیں سے آتا ہے، کوئی طور سے ہرگز نہیں آتا۔ سرما آپ کو پتا ہے پتھر کی قسم ہے، اور پیس کر پتھر کو بنایا جاتا ہے، اس کا قطعی طور پر کوئی تعلق اس واقعے کے ساتھ نہیں ہے، اور قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ جل گیا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، برداشت نہیں کر پایا، تحمل نہیں کر سکا اللہ کے جلوے کا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جلوہ کس طرح ڈالا گیا، اس کا کیا مفہوم ہے، یہ رب کریم ہی جانتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھیے، جب اللہ موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے تھے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کر کوہ طور پر اتر نہیں آتے تھے، اللہ کے لیے زمان اور مکان کی کوئی قید نہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ وہیں جہاں اللہ ہے وہیں سے اللہ کلام فرماتے تھے، اور موسیٰ تو کوہ طور پر سنتے تھے، بس وہ ایک مقام تھا جو منتخب کر لیا۔ تو یہ سمجھنا، جیسا کہ جہلا سمجھتے ہیں، کوہ طور پر جاتے ہیں اور وہاں کی کنکریاں چنتے ہیں اور ان تبرک سمجھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی برکت ضرور ہے اس پہاڑ میں، لیکن اللہ رب کریم کا وہاں کوئی نزول نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ تو بہت ہی بیکار بات ہے، یہ تو ہندوؤں والے عقائد ہیں، اور اللہ کریم زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ یہ تو صرف موسیٰ علیہ السلام کی اسپیسیفیکیشن بس۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، فلما پھر جب افاقہ ہوش آیا، افاقہ کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، آگے یہ لگا دیتے ہیں، طبیعت بہتر ہوئی، سنبھلی، افاقہ ہوش آیا، حمزہ فے قاف سے بھی ہو سکتا ہے، فے واو قاف سے بھی ہو سکتا ہے، افاقہ سے یا فوقہ سے۔ کالا عرض کی سبحانہ کا، تو پاک ہے، کہ اللہ جی آپ نے صحیح کہا تھا۔ اب یہاں سے اصل اصول کیا نکلتا ہے؟ کوئی انسان اللہ کو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، پتہ ہے کیسے ثابت ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے معراج کا واقعہ جب بھی پیش آیا ہو، بہرحال مکہ میں پیش آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے، کافی سال گزر گئے، تو ایک دفعہ ایک یہودی اور مسلمان میں جھگڑا ہو گیا، مسلمان نے یہودی کو تھپڑ مارا، اور اس نے یہی کیس پیش کیا کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگے کہ جی مجھے غصہ آ گیا تھا، میں نے واقعی اس کو تھپڑ مارا، مجھے غصہ آ گیا تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام افضل ہے، میں کہہ رہا تھا کہ آپ افضل ہیں، تو اس بات پر بحث ہو گئی، مجھے غصہ آیا، میں نے تھپڑ مار دیا۔ تو آپ نے کہا کہ انبیاء کے مابین فضیلت کی بحث نہ کیا، کیونکہ قیامت کے روز جب اللہ رب کریم کی پنڈلی دکھائی جائے گی تو ساری مخلوق بے ہوش ہو جائے گی، میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گی، سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، اور جب مجھے ہوش آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا تھامے کھڑے اللہ سے اپنی امت کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ اب میں نہیں جانتا کہ آیا موسیٰ کو مجھ سے پہلے ہوش آئے گا، یا موسیٰ اس وجہ سے بے ہوشی ہوئے کو تب بے ہوش ہو گئے تھے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں موسیٰ سے افضل ہوں، بھائی موسیٰ تو دیکھ نہیں سکے، بے ہوش ہو گئے، میں نے اللہ کو دیکھ لیا،
ہے نا سادہ سی بات. رسول اکرم وسلم کوئی بات چھپانے والے تو نہیں تھے نا, فرض تھا آپ پر ہر بات بتا دینا. تو آپ نے یہ کہا کہ موازنہ مت کیا کرو, مجھے نہیں پتا, یعنی اس بات کا مفہوم یہی ہے کہ مجھے نہیں پتا اللہ کی نظروں میں کون افضل ہے. بلا شک و شبہ آپ سید الانبیاء ہیں, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت نفسی بھی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم آگے ہمارے پیش کیا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس روز جب سب بے ہوش ہوں گے تو مجھے ہوش سب سے پہلے آئے گا, اور میں دیکھوں گا کہ موسیٰ مجھ سے پہلے ہوش میں ہیں اور اللہ کے عرش کا پایا تھامے گڑ گڑا رہے ہیں. اب میں نہیں جانتا کہ آیا موسیٰ کو مجھ سے پہلے ہوش آئے گا, یا یہ اس سبب سے ہے کہ موسیٰ نے اللہ کی تجلی تب دیکھی اور بے ہوش ہو گئے, تو اس کی وجہ سے اس دن وہ ہوش برقرار رکھیں گے, یہ میں نہیں جانتا. آپ یہ جواب نہیں دیا کہ میں اللہ کو دیکھ چکا ہوں سر کی آنکھوں سے, موسیٰ نہیں دیکھ سکے تو افضل میں ہوا کہ موسیٰ ہوئے. تو اس سے بھی یہ بات خود بہت پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا, دیکھا ہوتا تو بیان کرتے. ایک دفعہ آپ ایک چیف منسٹر سے ہاتھ ملا لے تو ساری زندگی بیان کرتے رہتے ہیں, تصویریں بنا کر لگا دیتے ہیں, اور ایک ایکٹریس سے جا کر کوئی مل لے تو اس کی جو ہے وہ یادگار بنوا لیتا ہے. یعنی جو ہے صوفیہ لورین مشہور ایکٹریس ہیں ہالی ووڈ کی, تو ان کے حالات زندگی پر اخبار میں آ رہے تھے پیچھے, تو اس میں ایک صاحب کا انہوں نے بیان کیا ہوا تھا کہ وہ ایک مرتبہ شوٹنگ کوئی ہو رہی تھی, کچھ ہو رہا تھا, وہ وہاں کسی طرح موجود تھے, مجھے بات نہیں یاد, تو صوفیہ لورین گر پڑی اور ان کو چوٹ آ گئی, تو اس صاحب نے اپنا رومال اس کو دیا. اس زمانے میں جو دور تھا یہ فیچرز وغیرہ کا رواج تھا, تو رومال ہی ہوا کرتے تھے, تو وہ رومال سے اس نے اپنی انگلی وغیرہ باندھی, جو بھی بعد میں بینڈیج کر دیا, تو رومال اس نے واپس کر دیا. تو اس نے اس رومال کو ایک نہیں, وہ جو بوٹلز نہیں بنتی تھی شیشے کی, بیچ میں چارپائی پڑی ہوئی ہے, اس طرح کا وہ آرٹ ہوا کرتا تھا, تو وہ اس قسم کی بوتل کے اندر اس نے اس کو سیو کرا کر تو رکھا. تو پھر وہ مر گیا تو اس کے بچوں کو ملی وغیرہ وغیرہ, تو وہ پھر آگے پتہ نہیں کتنے $1,000 میں یا کتنے $1,00,000 میں, مجھے یاد ہے, بہت مہنگی سیل ہوئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایکٹریس سے مل لو تو ساری زندگی بیان کرتے رہتے ہیں اور سنبھال کے رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی کو اللہ کا دیدار ہوا اور وہ بار بار بیان نہ کریں, یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ دیکھیے نا, خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کا دیدار ہوا تو کتنی شتابی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا نا. تو یہ آیتیں جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں خود بخود واضح ہوتی ہیں, مختلف اینگلز ہیں ہر بات. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, دیدار ہوا خواب میں, آپ نے فرمایا میں نے اللہ کو دیکھا, مگر دیکھنے کی کیفیت کے بارے میں آپ نے کوئی ڈسکشن نہیں کی, اور نہ ہی صحابہ نے کچھ پوچھا. اب دیکھنے سے کیا مراد ہے کہ جیسے خیال ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں خواب دیکھتے ہیں, خیال آتا ہے کہ یہ امی ہے, شکل کوئی نظر نہیں آتی, تو ہم کہتے ہیں رات کو میں نے امی کو خواب میں دیکھا. یہ بھی دیکھنا ہے, اور دیکھنا یہ بھی ہے کہ امی کا پورا حلیہ دیکھا, امی نے یہ کانٹے پہنے ہوئے ہیں, امی نے بال ایسے بنائے ہوئے ہیں, اور صبح اٹھ کے کہتے ہیں میں نے امی کو دیکھا, امی نے ایسے کپڑے پہنے تھے, ایسے کانٹے پہنے تھے, ایسے بال بنائے تھے, یہ کھا رہی تھی خواب میں, میں نے دیکھا. تو دونوں ہی دیکھنے میں آتا ہے, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل نہ بیان کرنے سے سمجھ یہ آتی ہے کہ آپ نے اسی معنی میں دیکھا کہ ایک خیال آپ کے ذہن میں تھا کہ میں نے اللہ کو دیکھ رہا, کوئی وضاحت نہیں تھی. ورنہ جیسے آپ نے ہاتھ کے متعلق بتایا کہ میں نے اللہ کے ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی, تو آپ مزید تفصیل بھی بتاتے ہیں, لیکن آپ نے اس بات کو کتنی فوری جذباتیت کے ساتھ اور ایک شتابی کے ساتھ امت تک پہنچایا. تو اگر آپ نے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہوتا تو اس بات کو تو اور خوشی سے بیان کرتے, کیونکہ یہ تو اعزاز ہے جو پوری کائنات میں کسی کو بھی نہیں ملنے والا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر بھی, جب یہ بحث مدینے میں آپ کے سامنے ہوئی اور اتنے سال گزر چکے تھے, تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بھئی میں نے تو سر کی آنکھوں سے دیکھا, میں افضل ہوں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو یہ ساری جو باتیں ہیں نا, یہ صرف منہوں کی باتیں ہیں, ان کی حقیقت نہیں. سبحانکا تو پاک ہے, تب میں توبہ کرتا ہوں الیکا تیری طرف, اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں. کس بات کی توبہ؟ ملنے کا اشتیاق تو ظاہر کیا تھا, لیکن جو بات اللہ کریم کے مزاج مبارک پر ناگوار گزرنے کا بھی اندیشہ ہو, مومنین اس پر جھک جاتے ہیں. تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی خواہش پر توبہ کی کہ اللہ جی یہ خواہش میرے دل میں آئی, میں اس پر ہی توبہ کرتا ہوں, حالانکہ خواہش تو محبت کی وجہ سے. واہ اور انا میں اول, سب سے پہلے, المؤمنین ایمان لانے والا, اور میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں. کس پر؟ اللہ پر, اللہ کی ذات کی یکتائی پر. اللہ صرف واحد ہی نہیں ہے, اللہ یکتا بھی ہے.
آہد کے ساتھ ساتھ سمد بھی ہے. سمد کیا ہوتا ہے؟ جس کے جیسا کوئی نہ ہو، کوئی بھی نہ ہو، بالکل مختلف ہونا. تو اللہ کی ذات کا ادراک پانا بہت مشکل ہے. اب یہ تو جب ملیں گے، جب دیکھیں گے تبھی پتہ لگے گا، اور یہ جانچنے کے لیے، دیکھنے کے لیے جنت میں جانا ضروری ہے.